बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं। कल अचानक यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया आ गए। इसका कोई शेड्यूल नहीं था, पहले कोई तयशुदा दौरा नहीं था। इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं और अब कुछ अंदर की एक ऐसी खबर सामने आ रही है, उस पे बात करेंगे। वो इंडिया क्यों आए? बताया तो ये गया ना, बड़े को मुआहदे हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन असल में आपको बताता हूँ कि वो इंडिया आए क्यों। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद और साथ ही ट्रंप साहब का एक ख़त भी आया है। और ये आप ख़त आपके सामने पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे, आप हंसी रोक के दिखाएं। आपको अगर नींद में भी हंसी ना आई और आपके कह के ना निकले तो फिर आप बात कीजिएगा। ये मुझसे कल की एक स्टोरी के बाद एक कुछ राब्ता किया गया, और किसने किया? ज़ाहिर है किसी हुकूमती नुमाइंदे ने किया। मैंने पूछा था कि जनाब जुनैद सफदर साहब के वलीमे में क्या क्या चीज़ें थी, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया ना जी? वन डिश की पाबंदी की गई या नहीं की गई, मैंने एक ट्वीट भी किया था। उसके बाद कुछ राब्ता हुआ, और साथ ही ये कि इसराइल ने किन किन ममालिक पर एतराज़ किया है कि ये मुल्क गज़ा का जो अमन बोर्ड है, जो पीस बोर्ड है गज़ा का, वो उसमें ये नहीं शामिल हो सकते। क्या पाकिस्तान का नाम भी है? इस पर बात करेंगे। वो जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ घंटे का निशान बना हुआ है, उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपको पूछना न पड़े। हमने इंशाअल्लाह बेआब इलाकों की मस्जिदों में 29 रमज़ान उल मुबारक तक 100 वाटर प्रोजेक्ट लगाने हैं। बुकिंग जारी है भाई, धड़ाधड़ आपकी बुकिंग हो रही है आपकी तरफ से। और साथ ही अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, या दो दोस्त मिलके भी लगा सकते हैं, दो अहबाब, आप किस्तों में भी लगवा सकते हैं। लेकिन 29 रमज़ान उल मुबारक तक हमने ये प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह मुकम्मल करने हैं, 100 मस्जिदों में या 100 आबादियों में। गरीब आबादियाँ जहाँ पर है नहीं, आ जाइए। मैं सबसे पहले तो ज़रा ये वो आपके सामने बात करूं। कल कोई मुझसे रब्ता हुआ, मैंने ख़ुद ही मुतालबा किया था, अगर कोई साहिबान इक़्तिदार में से कोई मुझे बताए कि जुनैद सफदर साहब के वलीमे पे मैंने सुना है कि कोई वन डिश की पाबंदी नहीं हुई, तो क्या क्या था। तो कुछ मुझसे रब्ता हुआ, खैर नाम न बताने की शर्त पर। ठीक हो गया ना? उन्होंने मुझे कहा, नकवी साहब मैं आपको बताए देता हूँ, क्योंकि मैं वहीं पे ही था, तो ज़ाहिर है वो जो इस तरह का रिस्पांस दे रहे थे तो फिर वहीं पे ही होंगे। और फिर पहले तो उन्होंने मुझे बताया एक एक चीज़ का, फिर बाद में कॉल की और कहा कि ये भी मैं आपको बता दूँ। वो मैं भी बाद में ही बताऊँगा, इस लिस्ट के बताने के बाद। उन्होंने कहा कि जनाब ये सूप थे 2 किस्म के, एक वेजिटेबल सूप था और एक चिकन कार्न सूप, या जो भी वो होता है, मतलब हॉट एंड स्पाइसी है जो भी। एक ये 2 सूप थे। ठीक हो गया। साथ ही जो है ना, मटन बिरयानी थी और चिकन कोरमा था, कुछ किस्म के सलाद थे, सैलेड, और सीख कबाब था, सीख कबाब थे, और गाजर का हलवा और खीर और चाय, ये थी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, अच्छा वैसे ये सारी चीज़ें वन डिश में नहीं आती, ये भी मैं आपको बता दूं। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल करके थोड़ी देर के बाद कहा कि एक चीज़ मैं और भी बता दूं, क्योंकि आपको अपनी तरफ से पता चल ही जाना है। तो वो पहले स्टार्टर में कोई जिस तरह से नहीं होता, जैसे ये फिंगर फिश टाइप, इसी तरह से स्टार्टर में कोई चिकन विंग्स टाइप या इस तरह की चीज़ें वो भी थी। ठीक हो गया। ये मैंने कहा कि मैंने उनका रिएक्शन देना ये लाजमी बनता था, इस वजह से। आ जाइए अब सबसे बड़ी खबर पर, और वो खबर ये है कि कल अचानक यूं आने लगा, न्यूज़ में तो आप नहीं कह सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर, और फिर उसके बाद तमाम पूरी दुनिया में, कि जी अचानक दौरा हो गया है। और वो दौरा जो है ना, यूएई के प्रेसिडेंट का है, मोहम्मद बिन जैद का। उनको MBZ कहते हैं, MBZ या MBZ। ठीक हो गया ना, मोहम्मद बिन जैद अल नहयान। तो उनका दौरा और इंडिया का, और फिर बाद में हमें पता चला कि यार ये दौरा कोई टोटल 2 से 3 घंटों का। अब कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा कि टोटल 3.5 घंटे का दौरा था।
یعنی 3.5 گھنٹے میں آئے، پھر وہ واپس چلے گئے، آئے اور 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کی مودی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور پھر مودی صاحب کے اس کے بعد وہ میٹنگ ہوئی، اور پھر کو معاہدے سامنے آئے، اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ مودی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کا یہ کہ میں نے کہ اپنے بھائی متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زید ال نہیان کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہوائی اڈے گیا۔ ان کا یہ دورہ اس اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ جو وہ بھارت متحدہ عرب امارات کی مضبوط دوستی کو دیتے ہیں، ہماری آئندہ گفتگوؤں کا منتظر ہوں، یہ مودی صاحب نے ٹویٹ کیا۔ پھر اس کے بعد خبریں آئیں کہ بھائی فلاں فلاں ان کے معاہدے ہو گئے، کوئی $3 ارب کا ان کا معاہدہ ہوا ہے LNG کا، کہ بھارت LNG $3 ارب کی خریدے گا UAE سے۔ وہ بہت بڑا معاہدہ ہے، ظاہر ہے $3 ارب کا بہت بڑا معاہدہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تاریخی معاہدہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ کوئی دفاعی کوئی اسٹریٹجک معاہدے بھی ہوئے ہیں ڈیفینس کے، کچھ اس طرح کے معاہدے بھی ہوئے ہیں کہ تجارت کا حجم اب جو $20 ارب ہے 2030 تک یا 31 تک، اس کو $200 ارب تک لے جانے کا پلان ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو یار، بات یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے جو کیا معاہدہ کہ تم پہ حملہ، ہم پہ حملہ، ہم پہ حملہ، تم پہ حملہ، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک معاہدہ ہوا ہے، اور اس طرح سے یہ سارا کچھ چیزیں ہوئی ہیں۔ اور ظاہر آج کل UAE کی بگڑی ہوئی ہے سعودی عرب سے، تو وہ اس حوالے سے بھی تو اس طرح کی کوئی چہمے گوئیاں اور اس طرح کی کوئی سرگوشیاں اور یہ ساری چیزیں بھی ہوئیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ اس طرح کا معاہدہ ہے، اور اگر کوئی اب خدا نخواستہ کوئی ایسا مسائل ہوئے تو پھر UAE کدھر ہوگا، اور پاکستان کے لیے بھی مسائل ہیں، اور یہ وہ ہے، پاکستان تو دونوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی، UAE کے ساتھ بھی، اگر کوئی ایک سائیڈ لینی پڑی تو پاکستان کیا کرے گا، وغیرہ، ٹھیک سمجھ آ گئی۔ بہت ساری چہمے گوئیاں ہوئی، بہت سارے، لیکن اصل جو بلی تھیلے سے باہر آئی وہ یہ باہر آئی کہ اب اس کے بعد جو کچھ ماہرین نے بتانا شروع کیا اور کہنا شروع کیا، اور کچھ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ بولنا شروع کیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے غزہ کا وہ جو پیس بورڈ، امن بورڈ بنایا ہے غزہ کے لیے، اس کے لیے وہ خود ہی چیئرمین ہیں، ان کے داماد بھی ہیں، ان کے ایک جرنیل بھی ہیں، ٹونی بلیئر بھی ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے نا مارکو روبیو بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور انہوں نے نا کوئی 100 ملکوں کے سربراہوں کو دعوت دی ہے کہ آپ بھی آ جاؤ، ٹھیک۔ اچھا، تو پاکستان کے پرائم منسٹر کو بھی دعوت دیا، ہمارے دفتر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ جی ہاں ہمیں تو دعوت ملی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے انڈیا کو بھی دعوت دی ہے، ٹرمپ نے مودی کو بھی دعوت دی ہے کہ آپ بھی اس امن بورڈ میں آ جاؤ، ٹھیک۔ لیکن انڈیا چپ کر گیا ہے، انڈیا نے کوئی نے کہا کہ ہمیں دعوت ملی ہے یا نہیں ملی، وہ چپ سادھ گیا ہے۔ اسی دوران جیسے انڈیا نے چپ کی ہے، تو جو امریکہ کا سفیر ہے انڈیا میں، اس نے ٹویٹ کر دی، ٹھیک ہو گیا نا، اپنی سوشل میڈیا پر لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی انڈیا کو دعوت ملی ہے، اور امن پیس بورڈ جو ہے غزہ کا، اس میں ٹرمپ صاحب نے مودی صاحب کو بھی دعوت دی ہے۔ ہاں سمجھ آ گئی نا۔ اب وہ جان بوجھ کے انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ پتہ چل جائے۔ انڈیا پھر بھی چپ، انڈیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کو یاد ہوگا شرم الشیخ میں بھی انڈیا کو دعوت ملی تھی، مودی نہیں گیا، مودی نے اپنا کوئی وزیر شدیر کو چھوٹا موٹا وہاں ویسے ہی بھیج دیا تھا۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مودی نہیں چاہتا اس دن کے بعد کہ وہ کہتا نہ میں ٹرمپ سے ہاتھ ملاؤں، نہ میں شہباز شریف سے ہاتھ ملاؤں، نہ کچھ، وہ جو انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جنہیں وہ نہیں چاہتا، وہ نہیں ملانا چاہتا ہاتھ، چاہے وہ شرمندگی سے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی، چاہے وہ غصے سے، چاہے جو بھی وجہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، بحث الگ ہے، ادھر ادھر بات نہ چلی جائے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو UAE کے صدر صاحب آئے نا اچانک، معاہدے تو ہوتے رہتے ہیں لیکن معاہدوں کے پیچھے تو پہلے پتہ چلتا ہے یار فلاں تاریخ کو UAE کا صدر وہاں آ رہا ہے انڈیا میں، اور پہلے وہ مہینوں کی عرق ریزی ہوتی ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ خود انڈیا والوں کو بھی پتہ نہیں تھا، اب تو ماہرین کہہ رہے ہیں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، یہ اچانک ہی دورہ ہوا ہے، اور دورہ بھی ایسے کہ بس 2-3 گھنٹے میں آئے اور گئے، کوئی ایک دن کا نہیں ہے۔ اس طرح وہ تو ہوتا ہے نا 2 دن کا دورہ، 3 دن کا دورہ، 1 دن کا دورہ، نہیں، وہ فوراً ہی واپس چلے گئے، ٹھیک ہو گیا نا جی، 2-3 گھنٹے گزار کے فوراً واپس گئے۔ اب ماہرین کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ مودی نہیں جانا چاہتا تھا وہاں پر،
اب نہیں پتا کہ وہ مانے ہیں یا نہیں مانے. تو اصل میں یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں شیخ محمد بن زید، وہ مودی صاحب کو منانے کے لیے آئے کہ آپ آئیں اس پیس امن بورڈ میں. سمجھ آگے نا؟ یہ جو امن بورڈ ہے نا غزہ کا، ٹھیک ہے نا، پیس بورڈ جو بنایا ہے ٹرمپ نے، انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے تو آپ بھی آئیں. اب جاتا ہے یا نہیں جاتا یا کسی اور کو بھیجتا ہے ایک الگ بات ہے، کیونکہ آج کل الائنمنٹ بڑی ڈیفرنٹ ہو رہی ہیں. وہ مودی جو کبھی امریکہ کے ساتھ الائن تھا اس طریقے سے کہ چائنا کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی تھیں، آج کل تو چائنا کے ساتھ آنا جانا اور بڑی ہلا گلا ان کی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اب وہ جاتا یا نہیں. لیکن ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے ہم تو ویسے ہی ریڈی کھڑے ہیں نا. ہم تو انہوں نے بلایا جناب، انہوں نے کہا جی بالکل ہم بس آپ بلائیں صحیح، ایک بہانہ ہو، ہم تو آنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان کی طرف سے مسئلہ تھا تو وہ شیخ محمد بن زید ان کو منانے کے لیے آئے کہ آپ نے ضرور آنا ہے. اب لگ گئی سمجھ آپ کو؟ اب وہ جاتا ہے یا نہیں جاتا اصل مسئلہ یہ ہے. لیکن ساتھ اصل مسئلہ ایک اور بھی ہے، اور وہ مسئلہ وہی ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹویٹ کی تھی اور اس کو بڑا پسند کیا گیا تھا. میں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے یہ کہنا کہ ترکی تو نہ آئے غزہ، لیکن ہماری فوج پہ یا ہمارے پاکستان پہ یا ہم پر کسی قسم کا اعتراض نہ ہونا، یہ کہنا یہ ہم پر اللہ کی طرف سے ایک ایف آئی آر ہے. اور بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر اسرائیل ترکی پر تو اعتراض کرتا ہے لیکن اسرائیل ہم پر اعتراض نہیں کرتا، تو یہ ہمارے اوپر ایک اللہ کی جانب سے ایک ایف آئی آر ہے. یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اسی طرح سے کل گارڈین میں بھی، کل رائٹرز میں بھی، اور بھی انٹرنیشنل میڈیا میں اسرائیل نے کہا ہے کہ جو حماس کو دلاسا دینے والے، جو حماس کو حوصلہ دینے والے ہوں گے نا، وہ ہمیں اس غزہ کے پیس بورڈ میں قبول نہیں ہے. انہوں نے دو کا نام لیا ہے، ایک ترکی کا اور ایک قطر کا. ہمارا نام انہوں نے نہیں لیا. بعد میں کچھ لوگوں نے پھیلانا شروع کر دیا ہے سوشل میڈیا پر کہ اسرائیل نے پاکستان پر بھی ابجیکشن کیا ہے، لیکن اسرائیل کے کسی اخبار میں نہیں آیا، کسی انٹرنیشنل میڈیا میں نہیں آیا، اسرائیل کے کسی وزیر کا بیان نہیں آیا. ہاں یہ ہے کچھ سوشل میڈیا ویب سائٹس پر، کچھ سوشل میڈیا ٹویٹس پر، کوئی اس طرح سے کوئی ایکس کی پوسٹوں پر، کوئی اس طرح کے کوئی ان نون قسم کے کچھ اکاؤنٹ سے یہ چیز آئی ہے کہ اس نے پاکستان پہ اعتراض کیا ہے، لیکن پاکستان پہ اس نے اعتراض نہیں کیا. اس نے دو کنٹریز پر اعتراض کیا ہے اسرائیل نے، اسرائیل کے وزیروں نے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک ترکی نہ آئے اور ایک قطر نہ آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حماس کو حوصلہ دیتے ہیں، اور ہم حماس کو حوصلہ دینے والوں کو یہاں غزہ میں، نہ غزہ کے امن بورڈ میں اور نہ غزہ کی زمین پر برداشت نہیں کریں گے. لگ سمجھ گئی ہوگی آپ کو. ایک خط جو میں نے آپ کو کہا تھا، وہ خط کون سا ہے جس کے بعد آپ ہنسی رو، میرا چیلنج ہے آپ ہنسی روک کے دکھائیں. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ یہ 19 جنوری یعنی یہ خط ہے کل کا، اور وائٹ ہاؤس واشنگٹن ڈی سی. اور یہ خط لکھا ہے جناب ٹرمپ صاحب نے. کن کو لکھا ہے؟ ناروے کے سربراہ کو، ناروے کے پرائم منسٹر کو. کہتے ہیں پیارے جوناس، چونکہ آپ کے ملک نے 8 سے زیادہ جنگیں رکوانے پر بھی مجھے نوبل امن انعام دینے کا فیصلہ نہیں کیا، اس لیے اب میں خود کو صرف امن کے بارے میں خالصاً سوچنے کا پابند نہیں سمجھتا. اب میری طرف سے نہ سمجھو، اب امن شم نہیں ہوگا، میں امن کی دھجیاں اڑا کے رکھ دوں گا. آپ کہہ رہے ہوں گے میں ویسے ہی کوئی لطیفہ پڑھ رہا ہوں. اللہ کی قسم لطیفہ نہیں پڑھ رہا، میں یہ ٹرمپ صاحب کا خط پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا نا؟ اگرچہ امن ہمیشہ غالب رہے گا، لیکن اب میں اس بات پر بھی سوچ سکتا ہوں کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے لیے کیا چیز اچھی اور مناسب ہے. ڈنمارک اس زمین کو روس یا چین سے محفوظ نہیں رکھ سکتا، اور ویسے بھی انہیں ملکیت کا حق آخر کیوں حاصل ہے؟ کوئی تحریری دستاویزات موجود نہیں. بس اتنا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے وہاں ایک کشتی جا لگی تھی، مگر ہماری کشتیاں بھی وہاں جا کر لگی تھیں. کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی جزیرے پر حق ہے، تمہارا کس طرح کا حق ہے؟ سینکڑوں سال پہلے تمہاری کشتی ذرا اس جزیرے پہ پہلے جا لگی تھی، ہماری بعد میں جا لگی تھی، تو آپ کے قبضے میں آ گیا. یعنی لو جی، اب وہ کسی بھی ملک کو یہ کہہ سکتا ہے یہ تمہارا کیسے ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ تمہاری کشتی کو پہلے چلی گئی وہاں پر اور ہماری بعد میں گئی ہے. یہ تو اس کو بہانہ بنا کے دو کسی ملک کو بھی کل دھمکی دے سکتا ہے. ڈنمارک اس زمین کو، اچھا جی،
اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے نیٹو کے قیام کے بعد سے کسی بھی دوسرے شخص کے مقابلے میں نیٹو کے لیے زیادہ کام کیا ہے، اور اب نیٹو کو بھی امریکہ کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ دنیا اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے پاس گرین لینڈ پر مکمل اختیار نہ ہو۔ وہ کہتا ہے یا تو گرین لینڈ مجھے دو یا میں حملہ کروں گا، کیونکہ امریکہ اور یہ روس اور چائنا اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ میں کسی نے کہا ہی نہیں ہے، کسی نے نام ہی نہیں لیا، کسی وقت بھی کسی نے نام نہیں لیا۔ اس یا تو ہوتا نا کوئی نام لیتا پھر۔ اب وہ کہتا ہے کہ چونکہ تم نے مجھے نوبل امن انعام نہیں دیا، اب میں امن کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں امن کی ایسی تیسی پھیر دوں گا پوری دنیا میں۔ لطیفہ نہیں ہے، یقین کرو یہ ٹرمپ کا خط ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔